we show when we give is respecting others and valuing others. And we too ourselves, when we give, how good do we feel? Do you feel good when you give something? Yes, say yes, say yes. In our own lives and being valued ourselves. You know, I read somewhere this. There can be shortage of toilet rolls, but there should never be shortage of kindness. I think it's a very important point. And we must always keep an eye out for opportunity to be kind, and can work wonders for a mind that is often sad sometimes, or stressed, or depressed, or whatever. We all have challenges in our lives, and we need to do acts of kindness. It moves the focus when you're kind to somebody, whoever you may be. It moves the focus from yourself into the outside world, and gives a much needed perspective to people about you, and you yourself about yourself. Many studies show that being kind increases levels of serotonin and dopamine in your brain. These are neurotransmitters which give you feelings of well-being. So when you're kind to somebody, your brain is telling me, hey guys, you're doing a good job. And it lights up the pleasure and reward centers in your brain. So it's really important, because that's also part of the health and well-being of you. From small acts to small kind words, even makes you feel good. Sounds like a win-win situation to me. Smile and put a smile on somebody's face is an act of charity, and it's very much encouraged in Islam. But I see often people you smile at and they just walk past you. However, doing all this and giving charity, I myself do a lot of work with people. I run a food bank in Southampton, which is independent and depends on donations, particularly donations. We accept donations from anybody, but we get a lot of donations from the Muslim community. So I've been thinking about moving us from compassion and passion is not enough. Is not enough. The truth is, what we are fighting is poverty. UK is a rich country. So why is there the need for food banks and this food security? Where is food justice? But globally, charity is, we are also in poverty. I'm going to make a sentence now which I would like you to take away and think that charity itself is keeping poverty alive generationally. Anti-poverty programs have left more people in poverty and in fact in slavery. It may not be the slavery of those 1400s and 1500s or 1700s. It's the slavery here and now. Our social problems are enormous, and our non-profit organizations are tiny against these problems. Yeah, the problems are big, but we are tiny. And there is one rule for charitable organizations, which are the non-profit making organizations, and another one for the institutions and the wider economic infrastructure. Charity on a daily basis is fine. Compassion on a compassionate basis. Give you an example. Julie was a 54-year-old woman waiting for a kidney transplant for some time. She was asked finally to go into hospital for an operation because there was a kidney available. Just as they were preparing her, the surgeon came in and said, there's a 23-year-old girl who's been in an accident and she needs a kidney badly to survive. What do you think? And immediately, Julie said,
That's fine. Through her compassion, her kindness, gave the kidney to this young woman. And Julie herself got a kidney much later on. So these are things that we do out of compassion, and you can call it charity. We have many robust non-profit organizations, big, mega, and all that. But what have we done? We've relegated charity and poverty to churches, mosques, gurdwaras, and Mother Teresa, if you remember. Some of you might not remember. No matter how much soup we dish out to the homeless, we are not addressing the root causes. We blame individuals' families because they are poor, they are homeless. We continue to blame them without thinking. But these are issues that need structural political answers and acts. We need a world which is for all. So many years I've been hearing of all these. I grew up with the Red Cross, I grew up with Oxfam and all these kind of things. But poverty is stuck. It's stuck. In fact, it's increasing, and with COVID now, it's increasing even more. The marketing pictures in the media of sadness and suffering and disease and all that kind of thing. I wonder the dignity of those people, those children, those families who are on those front media pictures, how it is that they would feel. We feel guilty by seeing this, and so we give. And when we give to organization, often it is a transaction, because we think, I'm doing this, I've done my bit, let this go away now. Because I've done it, I've given my 2 pence. So I don't want to be bothered now because I'm doing this. But what happens when we run out of things and we don't have money to give? The problem continues to remain, still there. A cup of tea, somebody said, can save a child's life. How sad is that we cannot save all these millions of children who die? Who becomes rich by receiving charity? By holding a begging bowl and receiving alms, charity. Help and aid is very good, but food and economic justice need addressing in this frame. And the other side of the coin is that aid and charity can be often bad instruments, because we carry on and the oppression carries on. Racism impacts on food poverty. Poverty roots are under the system of oppression, nothing else. And sexism also, the role of women. Majority of the women in this world are poor, and it's no different in this country, because what happens somewhere in Africa or on the Indian subcontinent always impacts here. Who is at the table? Who is at the big table talking about food justice? I run a food bank. Majority of the food banks bringing down to local level. Majority of the food banks in Southampton cater for very wide population food. So we decided, and for many years we've been doing some through Ramadan, charity and all this kind of thing. And they often said to me, oh well, the churches are very well organized, and that is really good. And they were saying to me, the minoritized communities, I don't like the term BAM and FAM and BME and all that, I don't like. We are minoritized, and that in itself is unequal. It separates us from the major population, and it's racist in my view. But we continue to use it. Anyway, and so they were saying, oh, people from the community don't come, minority community don't come and all this. Why would they come? They don't want to eat mushy peas.
Yeah, they don't want to eat boiled potatoes in a tin. They don't. They want atta, they want rice, they want besan, they want turmeric, they want chili, they want, which the major food banks are not supplying in our city. So we have chosen to supply. That in itself, there is an inequality. We work together with people. Our food bank supplies everybody, white, black, Asian, but more Asian and more black community, because we give food that is very relevant to that diet. And this food bank, yeah, so the government washes its hands off and says, oh, well, there are food banks in your area, you know, and things like that. But who's talking about saying, where is the politics and where is the infrastructure of fairness, food justice, and equality in all this? Finally, I'm going to say this thing about somebody called Buckminster. I just came across him some while back. And his quote really stayed with me. If we really want a world, if we really, really want a world that works for all of us, everybody, with no one and nothing left behind or left out, then the non-profit sector, which is your governments and your institution and your economic and business sector, has to be, then the non-profit sector, which is the NGOs, have to be a serious part of the conversation with the economic sector, with the institutions and all that. I hope you will think about this, because when you give charity, think. I'm giving it and it's a good thing to give. But we need to consider how are we going to address the root causes and what role do we play in this country? Because we live in poverty, majority of our communities live in poverty. So I think you will give a thought to think about charity is good, but there is the other side of the coin that needs serious thinking and addressing. Thank you very much for your attention. یہ تھی ہماری پروین دامانی صاحبہ. شکریہ ان کا بہت بہت, انہوں نے بہت اچھے الفاظ بیان کیے. یہی ہمارا عزم ہونا چاہیے ہر مسلمان کا, چیریٹی. تو اللہ ہم سب کو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دے, آمین. تو مجھے ایک چھوٹا سا شعر ان کی اس پہ یاد آیا, علامہ اقبال کا, کہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. شکریہ آپ سارے بھائیوں کا پروین دامانی کو سننے کا. اور اب میں بغیر وقت ضائع کیے اپنے نیکسٹ اسپیکر کو بلانا چاہوں گا. برادر طیب رضا خان, یہ ماشاءاللہ ہمارے یو پی سی کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور پیس سینٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی میں ایک اچھا نام رکھنے والے, اور جنہیں بھی الحمدللہ کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ طیب بھائی کا رخ کرتے ہیں. تو میں بغیر کسی وقت ضائع کیے طیب بھائی کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. طیب رضا بھائی, آپ کی تالیوں میں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی, میری بہنوں میرے بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں پچھلے 20-22-23 سال میں پہلی دفعہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اسٹیج پہ اردو میں گفتگو کروں, وہ بھی اپنے شہر میں. ورنہ سینکڑوں دفعہ گفتگو کا تو موقع ملا
لیکن انگریزی میں ہی کرنے کا موقع ملا. اور صحیح پوچھیے تو آج پہلی دفعہ جیسی کچھ گھبراہٹ بھی ہے, کچھ دباؤ بھی ہے. وہ یوں ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی علمی ادبی شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں جو علم اور ادب کو سمجھنے والی ہیں, ان کے سامنے اردو بولتے ہوئے کچھ زبان جو ہے لڑکھڑا رہی ہے. تو یہ گفتگو کرنے سے پہلے, کیونکہ ماشاءاللہ الفاظ کے ایسے جادوگر ہیں کہ سب کچھ کہہ بھی دیتے ہیں اور کچھ کہا بھی نہیں. ماشاءاللہ ہمارے شعراء کرام میں یہ کیا کہیں گے خاصیت ہے, یہ خوبی ہے کہ سب کچھ کہہ بھی جاتے ہیں اور پھر کچھ کہتے بھی نہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں ایک سب سے پہلی جو چیز کا میں بات رکھنا چاہوں گا, یو پی سی کے حوالے سے ہے, یونایٹڈ پاکستان کمیونٹی. میری آج کی اس وقت کی جو گفتگو ہے وہ یو پی سی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ چیزیں گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے اقبال نے ریکویسٹ کی تھی اور کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی ممبر کی حیثیت سے, اور کہ آپ کچھ ایسی گفتگو رکھیں جس سے ہماری پاکستانی کمیونٹی کو موقع ملے اور ایک اندازہ ہو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ مسلمان کے لیے وہ قرآن کی ایک آیت ہے, میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. سوری, میں نے اس میں ٹرانسلیشن انگریزی میں لکھ لی تھی. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ پاک کمیونٹی کا نام کیوں رکھنے کی ضرورت پڑی پاکستان کمیونٹی کے نام کی, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل تو ہر چیز کنوینئنس کا دور ہے, فاسٹ ایک دور ہے. اگر آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی پھولوں کا گلدستہ لینے تو ریڈی میڈ گلدستے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ جاتے ہیں کوئی بھی ایک اٹھا لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. جب شروع میں یہ گلدستوں کا کانسیپٹ یا تصور ہوا تو آپ ایک پھول فروش کے پاس جایا کرتے تھے, تو وہ آپ کو ایک گلدستہ فی البدی بنا کے آپ کے لیے دے رہے تھے. آج بھی وہ دکانیں موجود ہیں جو کنوینئنس اسٹورز پہ جو آپ کو پھولوں کے گلدستے ملتے ہیں وہ عموماً ایک کلر کے ہوتے ہیں, یا تو گلاب ہیں یا چنبیلی ہیں یا موتیاں ہیں. میری تھوڑی اس میں نالج کچھ کم ہے پھولوں کے بارے میں, عموماً مردوں کی کم ہوا کرتی ہے تو اس کے حوالے سے. لیکن جب آپ پھول فروش کی دکان پہ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک اسپیشل اوکیشن کے لیے ایک گلدستے کی ضرورت ہے, تو وہ پھول فروش جو ہے وہ اپنی دکان کے تمام گلدستے نکال کے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایک گلدستے کی شکل دیتا ہے. تو پاکستان ہمارا ملک, ایک ہمارا وطن ایک گلدستے کی حیثیت رکھتا ہے. ہم سب, جیسے قرآن میں ادر جگہ کہا گیا کہ قومیتیں میں تمہاری صرف پہچان کے لیے ہیں, کہ ہم سندھی, ہم بلوچی, ہم پنجابی, ہم مہاجر یا اردو اسپیکنگ یا سو مینی ادرس, یہ ہم اپنی ایک پہچان کے لیے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ہم سب سے پہلے تو جو لوگ مسلمان ہیں اور پھر پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہماری آن ہے. پورٹسمتھ میں مجھے رہتے ہوئے 20 سے 22 سال ہو گئے. یہاں پہ جیسے بہت ساری باتیں ہیں اقبال نے آپ کے ساتھ آلریڈی کر دی ہیں کہ جو ہم یہاں دیکھتے تھے کہ یہاں تک کہ صومالی کمیونٹی اور کردش کمیونٹی اور ٹرکش کمیونٹی, اور آپ نام لیں کہ ہر ایک کی کمیونٹی موجود تھی سوائے پاکستانی کمیونٹی کے پچھلے 20 سے 22 سال میں. ریسنٹلی یہاں پچھلے 2-3-4 سال پہلے کچھ لوگوں نے کوشش کی اس کو, لیکن وہ بھی ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے, تو پھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی. ہم نے 2013-14 میں کوشش کی, پاکستانی جمع ہوئے. ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ایک اسلامک سینٹر اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی.
وہ پیس سینٹر کے نام سے، وہ سب آپ کے پاکستانی بھائیوں نے ہی اس کو بنانے میں کیا ہے. مجھے بڑے اس کے ساتھ کہنے میں، بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے میں ہے کہ اس کے بنیادی اراکین میں میرا اس میں شمار ہوتا ہے. اور لیکن آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ واحد ہم نے ایسا سینٹر بنایا کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. اسلام بھی یونائٹڈ کلرز آف اسلام ہے. ہم تمام قومیت اسلام پہ ہیں، مطلب تمام ممالک، تمام رنگ و نسل، جیسے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا. وہ واحد آپ کو ایک پورے پورٹسمتھ میں ماشاءاللہ 5 سے 6 مساجد ہیں ہمارے علاوہ، اور یہ سینٹر جو ہے پورٹسمتھ سے باہر ہے. پہلا سینٹر ہے بورو کونسل میں، اور یہ پہلا سینٹر ہے پورے سراؤنڈنگ میں کہ جس کی آپ کو مینجمنٹ کمیٹی میں پاکستانی نے بنائی ہے. یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ لوگ اس پہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی اس کے بنانے والے ہیں، لیکن اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں آپ کو بنگلہ دیشی بھی ملیں گے، سیرین بھی ملیں گے، ریورٹس بھی ملیں گے، اور پاکستانی بھی ملیں گے. اس کا واحد وہ سینٹر ہم نے بنایا ہے جس کی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، وہ اس کی شورا میں آ سکتا ہے. باقی کوئی بھی مسجد پورے پورٹسمتھ میں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جو فقہی اور اس کے بنیاد پہ نہ بنی ہو. تو آپ لوگ اس میں شریک ہیں کہ وہ پہلی مسجد ہے. اور اسی وجہ سے جب ہم نے بات کی پاکستان کمیونٹی کی، جب ہم سے گفتگو کی گئی تو ہم نے کہا بھائی یونائٹڈ ہوگی، ایک خاص رنگ اس پہ غالب نہیں ہوگا، اس پہ رنگ غالب ہوگا پاکستان کا رنگ. جیسے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا رنگ غالب ہوگا، اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان کا رنگ غالب ہوگا. ہم مل کے جدوجہد کر کے یونائٹڈلی اس کو کریں گے. آخری بات، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. یہ جو کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں انشاءاللہ ہمارے پروگرامات میں شامل ہے کہ ہم ہر سال جو ہے 23 مارچ کا پروگرام کریں گے انشاءاللہ، 14 اگست کا کریں گے، 6 ستمبر کا کریں گے، عیدین کے عید میلے کریں گے. اور یہ مشاعرہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ جب ہم پاکستان کا نام لیں تو اپنی زبان سے تعلق بہت امپورٹنٹ ہے. تو ادبی حیثیت سے لٹریچر جو ہماری جو کلچر ہے، جو بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، میں اور آپ بہت سارے لوگ تو پیچھے سے ملک سے آئے تو ہمیں بہت اندازہ ہے اپنے کلچر کا. ہمارے بچوں کو کیسے اس بات کا اندازہ ہوگا، اس کو کیسے وہ مین اسٹریم میں آ سکیں گے. تو یہ ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سالانہ بنیادوں پہ انشاءاللہ، اور اگر ہمارے بھائی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم اس کو سالانہ بنیادوں پہ اس کو لے کے چلیں گے. اور ایک دو چیزیں اور تھیں کہ ہمارے پروگرامات میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے فوراً بعد ایک کمپین چلانے والے ہیں کہ جس کے ہم ممبرشپ کی کمپین، پاکستان یونائٹڈ پاک کمیونٹی کی ممبرشپ کی کمپین چلانے والے ہیں. اس میں ہمارے مد نظر 2 چیزیں ہیں جو ہم فیوچر میں اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ وہ چیز اچیو ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ اور میں دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن جانا بھی ہے، اور جس دن ہم جاتے ہیں آج کی تاریخ کے حساب سے 3,000 to 4,000 پاؤنڈ کا ایکسپینس ہے. اب آپ تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی اس تقریب کے دوران میری موت ہو جائے تو میرے گھر کے والوں کے پاس 4,000 پاؤنڈ ہونے چاہیے مجھے دفنانے کے لیے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ممبرشپ کمپین چلائیں اور ایک اس کے لیے ایک فنڈ قائم کریں کہ کوئی بھی پاکستانی یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ فیملیز ہیں، کہ ان کا ایک فنڈ ہو اس حوالے سے لیے کہ فوراً ان کی امداد کی جا سکے، تو اس گھر کو، اس فیملی کو پریشانی نہ ہو اس معاملے سے. اور انشاءاللہ ایک فیوچر کا پلان ہے کہ ہماری نئی نسل کو ہماری زبان سے آگہی کو تو ایک اردو کی اس کے لیے بھی کریں گے. مجھے جانا ایک اور میری آپ سے ایک آخری چیز تھی کہ مجھے بعد میں کہنی تھی لیکن میں ابھی رکھ دینا چاہتا ہوں. 4 منٹ کی گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ یا 2 منٹ کی، یہاں پہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. پیس سینٹر جیسے میں نے اس کا ذکر کیا آپ سے، مسجد جو ہے ہماری وہ واحد مسجد ہے جو ہیمپشائر بورو کونسل میں جو پہلی مسجد ہے جو اللہ کے نام لینے کے لیے اس پورے بورو کونسل میں بنائی گئی. اور وہ صرف ٹریڈیشنل ایک مسجد صرف کہیں کردار ادا نہیں کر رہی، وہ ٹریڈیشنلی جو مسجد نبوی تھی وہ اس کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ کمیونٹی کا ایک سینٹر بنا ہوئی ہے.
آج اللہ کا شکر ہے، ہمیں یہ بات کہتے ہیں، میں بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات کہتے ہوئے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیس سینٹر جس وقت بنایا گیا تو اس کے لیے فیس بک میں کمپین چلی، ایک میڈیا چلی کہ مسلمانوں نے یہاں یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم نہ کر دیا. آپ سب کو پتہ ہے ولی پارک میں ہیمنٹ میں ہے. تو آج وہی سوشل میڈیا پہ آج اسی میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ہماری کمیونٹی کے کرنے والے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے لوکل کمیونٹی کے لیے فوڈ بینکس کیا. ہم نے لوکل کمیونٹی کے لیے، کیونکہ وہ ڈپرائیو ایریا ہے، ہم نے اس کے لیے میتھس اور سائنس کی کلاسز اسٹارٹ کی. ہم نے لوکل کمیونٹیز کے لیے کافی مارننگ اسٹارٹ کی. مسلمانوں کے لیے بھی ہم نے ایک وہ جگہ کی کہ جہاں 5 وقت کی اب نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اور اب اللہ کا شکر ہے پچھلے 3 مہینے سے قرآن کلاسز بھی چل رہی ہیں. ہم نے اپنی خواتین کے لیے اس میں خواتین کے پروگرام کر رہے ہیں. تو آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں آپ کے ٹیبلز پہ کچھ فلائر رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. الحمدللہ یہ پروجیکٹ تھا 2,75,000 کا. میں آپ سے کوئی چیز اپیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ موقع ہے آپ کا اور میرا کہ ہم اپنی آخرت بنا سکیں، کہ ہم ایسا صدقہ جاریہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے اس کے لیے کر سکیں کہ جو رہتی دنیا تک ہماری زندگی تو ایک مخصوص محدود زندگی ہے، کہ یہ صدقہ جاریہ ہم آخری اس میں ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ کی صرف گوشت گزار کرنے کی بات یہ تھی کہ 2,75,000 پاؤنڈ کا پورا پروجیکٹ ہے ہمارا. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پورٹسمتھ نہیں ہے، وہ ہیونٹ ہے، کتنی چھوٹی سی کمیونٹی ہے. 1,90,000 پاؤنڈ کر کے پیڈ آف کر دیے گئے ہیں. اس وقت صرف 85,000 پاؤنڈ ریمیننگ ہے، قرض ہے. اللہ کی مسجد کے اوپر وہ قرض ہے جو ہمیں لوٹانا ہے. ایک چھوٹا سا اس کے لیے پروگرام بنایا ہے، اسٹیشن یہاں ہے. آپ لوگ چاہیں تو ون آف جو بھی ہیلپ کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس کیش ہیلپ کر سکتے ہیں تو کیش کر لیں، ورنہ ہمارے پاس کارڈ مشین بھی ہے، آپ کارڈ مشین کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ 1,200 پاؤنڈ کے 70 سیشنز بنیں گے. مطلب کہ 1,200 پاؤنڈ کے اگر 70 لوگ ایک رسپانسبلٹی لے لیں 1,200 پاؤنڈ کی، وہ آپ کو ایک وقت میں نہیں دینے ہیں، آپ کو ایک مہینے میں نہیں دینے ہیں. آپ طے کر لیں اپنے اور آپ کے اللہ سے کہ میں 1,200 پاؤنڈ کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ ہی کرائے گا. آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ پیسے بھی اللہ ہی کرائے گا. کیونکہ آپ اور میں جب اس ملک میں آئے تھے اور جو آج جہاں کھڑے ہیں وہ سب اللہ کی دین ہے، تو اللہ ہی کرائے گا. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ جی 1,200 پاؤنڈ میں نے اس مسجد کے لیے دینے ہیں، جو واحد مسجد ہے جو کسی فرقے اور کسی اس کی بنیاد پہ نہیں بنی ہے اس علاقے میں، وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. آپ کو یہ موقع ہے، اپرچونٹی ہے. آپ یہ اپنے سے طے کر لیں، آپ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال کے اندر وہ 1,200 پاؤنڈ آپ اسٹینڈنگ آرڈر کر کے خود سے اگر دے دیں تو وہ اللہ کا قرض جو ہے وہ اس کا ٹائم پہ اتر جائے گا. الحمدللہ ہمیں چلانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی ایک بھی پیسہ جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے مسجد کے لیے وہ کسی فوڈ ہب پہ نہیں لگتا ہے، وہ کسی اور چیز پہ نہیں لگتا ہے، وہ صرف مسجد کا قرض اتارنے کے لیے لگتا ہے. ایوری سنگل پینی. مسجد چلانے کے ڈیلی اخراجات ہماری کمیٹی اپنی جیبوں سے دیتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ طیب بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ طیب بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پیس سینٹر کے لیے بھی ضرور اس میں بات رکھیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے کندھوں سے تھوڑا سا بوجھ اتار کے تو وہ جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کر دیا. جزاک اللہ. میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی تھوڑی سی دیر میں مغرب کی نماز ہونے والی ہے تو اذان بھی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے میں کوہلی صاحب کو اسٹیج پہ بلاؤں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی جو ذمہ داری ہے ہیمپشائر چیف انسپیکٹر آف پولیس ہیں. انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا ہے، تو کمانڈر آف چیف ہے ہیمپشائر. تو میں نے اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کوہلی صاحب. Thank you very much. The traditional Muslim greeting is Assalamu alaikum.
The Hindu greeting is Namaste, the Sikh greeting is Sat Sri Akal, and if you're from Punjab, it's of course Kedam. Anyway, I don't speak Urdu. My Punjabi is really bad. I learned my Punjabi in Pakistani restaurants in Glasgow. My English isn't that much better, but I'll try and speak in English. First and foremost, I'm really honoured to be invited here today. And I haven't prepared anything, but just some observations as somebody from Glasgow, which has got a really big, healthy Pakistani community. What you have here today in the IPC, you must hold, and you must cherish, and you must support. Because as a community, you don't exist if you don't work and live and socialise together. And so I think what the UPC are trying to do here is really important. And the comments about supporting a masjid are really important. Our culture will disappear without IPC, without the masjids, without the mandirs, the gurdwaras. Our culture will disappear. It's really important that you support our culture. As you can tell from my Birmingham accent, I was brought up in Glasgow. I've been a police officer for nearly 30 years, 29 of which was in London as a Metropolitan Police officer. Normally people throw rotten fruit at me at this stage, so thank you for not doing that. I moved to Hampshire because I wanted a new challenge. I've met some great colleagues. Kuram, who is sitting there, he's got the world's largest arms. I think he's going to be the Guinness Book of Records for having the biggest arms as a police officer. Zahila and Vicky, who are doing our community engagement work, go and speak to them about how you might help the police, but how the police might help you. I want to talk about how the Pakistani community of Hampshire can engage with the police. But more importantly, you must know that you pay my wages. So you must demand from your local police, if things aren't going right, you must tell us. Don't sit back and accept it. My one frustration with the Pakistani community is, you're too quiet. You accept things too easily. Don't. You are in Britain, you are in England, you're in Portsmouth, Southampton, wherever you are. You pay your taxes, you pay my wages. You must tell me, you must tell Kuram, Vicky, Zahila, if things aren't working, and demand it. Because my job is to serve you. And if I don't know what I'm supposed to be doing, then I can't serve you. So like I said, you have Kuram here, who's a great colleague. I think he was the first Muslim prison officer in Isle of Wight. Groundbreaking. Praveen, I don't think we really realise what Praveen's done in terms of being a Muslim woman and breaking those barriers and doing all the things that she's achieved. There are some other great people in this room. But I want to talk about policing. So I'm here to serve you, but what can you do for me? I see lots of young people here who could be future police officers, could be future detectives, could be volunteers, could be cadets. If you're between the ages of 11 and 18, why don't you become a police cadet? We will help you get the Duke of Edinburgh Awards, gold, silver, bronze, really highly regarded qualifications that will help you get to university and help you become really successful going on. Or you can volunteer your work. Come and work at a police station and tell us what it's like to be a member of the Pakistani Hampshire community and come and work with us. Or we'll pay you and be a police officer and look as magnificent as me in a police uniform. If you're not sure about policing, and if you're over the age of 16, if you want to come on a ride along in the back of a police car and see what we do, you're not quite 16 yet, young lady, but we'll arrange you for a visit to the police station. If you're 16 or over and you're not sure what policing is about, come to the back of a police car and we'll take you on patrol. And the only deal is that you're honest with us with what your experience is. And if you come out of that police car, don't want to be a police officer, that's fine. It's really fine, because like I said, you pay my wages, you should see how I spend your money. So come in the back of a police car, talk to us, give us feedback, have some donuts, because that's what we do, as you can tell from my dinner. One too many donuts this Christmas. And then tell us what you think. And make those connections.
But I'll end by saying that the IPC, I think this is a fantastic opportunity. Really, honestly, this community organisation's got to grow. I know from Glasgow how strong the Pakistani community is because I lived there for 45 years. And, well, not quite. Half my life's been here. Lived there for a long time. The Pakistani community in Glasgow grew and grew. Very influential with MPs and councillors, senior people in public service. Why can't we have that here? But we're going to have it here because the people in this room are going to make it happen. So I think it's Namaz very soon, so I'll thank you very much for your time and listening, and congratulations UPC. I think your second anniversary, is it? Well, first anniversary. So where's the cake? No birthday cake? We had it on 14th of August. They very kindly had the cake a week before they invited me. To be fair, I don't blame them. So Assalamu alaikum, thank you very much. شکریہ راج کوہلی صاحب، آپ نے آج ہمیں بہت اچھا وقت دیا، اپنے وقت نکالا، اور میں آج آپ سے ایک اذان سے پہلے ہی ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن کرا دوں. ہمارے ماشاءاللہ پولیس کے ہمارے ممبر بھی ہیں، ہمیں بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. جب پہلے پولیس والے کو میں نے وردی میں دیکھا پاکستانی کو تو میں شوق ہو گیا. وہ ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہماری مسجد آتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ ہم سیف ہیں، ہمیں کوئی پرابلمس تو نہیں ہیں. وہ ہیں خرم مسعود بھائی پاکستانی کمیونٹی سے، ان کے لیے اسپیشلی تھینک یو. تو میں اگلے جو میرے بھائی ہیں وہ ہیں اصغر شاہ. یہ ماشاءاللہ یو پی سی کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، یونایئٹڈ پاک کمیونٹی کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. یہ اعزازی ممبر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے. یہ ماشاءاللہ پہلے مسلمان پاکستانی ہیں جو فوڈ ہب ماشاءاللہ چلا رہے ہیں اس پورے پورٹسمتھ اور ہیونڈ بورو میں. اور آپ بہت سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں انہیں فیس بک پہ بھی فالو کرتے ہیں. فوڈ ہب، پیس سینٹر فوڈ ہب کے نام سے پورے پورٹسمتھ میں ماشاءاللہ مشہور ہے. الحمدللہ ہمارے پاس 5 مساجد ہیں، مگر ہماری چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے پیس سینٹر سے جو ہم نے فوڈ ہب سٹارٹ کیا ہے، یہ ماشاءاللہ انہیں آرگنائز کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں ونریبل لوگوں کو فوڈ. یہ بیم کمیونٹی پورٹسمتھ کے ہیڈ بھی ہیں، لیبر کے ہیڈ ہیں، لیبر پارٹی جو ہے اس کے بیم کمیونٹی کے ہیڈ بھی ہیں. یہ پہلے پاکستانی ہیں جو پورے ہسٹری آف پورٹسمتھ میں جو ہمارے کاؤنسلرز ہیں ان کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں لیبر کی طرف سے. ہمارے اعزاز کے طور پہ جو ہے ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں یہ لیبر کی طرف سے پہلے کینڈیڈیٹ ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کریں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے. لاسٹ ایئر انہیں سیوک ایوارڈ یافتہ ہیں، یہ سیوک ایوارڈ ملا تھا پورٹسمتھ سٹی کاؤنسل کی طرف سے 2021. اس کے بعد یہ ہائیو کوآرڈینیٹر بھی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ پہلے پاکستانی ہیں جو ویکسین چیمپئن ہیں، ہیمپشائر کاؤنٹی کاؤنسل کی طرف سے ویکسین چیمپئن. اور الحمدللہ یہ یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پورٹسمتھ کے. تو میں بغیر وقت ضائع کیے اصغر شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی تالیوں میں اصغر شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن اور یہ شام آپ یقین نہیں کر سکتے کہ شاید میری زندگی میں یہ پہلی ایسی شام ہے اس دیار غیر کے اندر جو میری خواب آج سے 10 سال پہلے جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ پورٹسمتھ اور گرد نواح کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اپنے کلچر کو بچانا، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا. الحمدللہ آج وہ پلیٹ فارم یونائٹڈ پاک کمیونٹی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. میرے بھائی،
نے کافی ساری باتیں اس کے متعلق کر لی کہ ہم نے یونایٹڈ پاک کمیونٹی کیسے بنائی اور یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ. میرے پاس کوئی لکھی بھی چیز نہیں ہے اور میں لکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو میں آپ کے سامنے 2-4-6 منٹ میں بیان کرنا چاہوں گا وہ میرے دماغ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب سے یہ ہسٹری شروع ہوئی، یہ منزل تک آج جو ہم پہنچے ہیں، جب ہم نے کام شروع کیا تو اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کب شروع ہوا. تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا جمعے کی، اور مجھے ایک اور پاکستانی، آج ماشاءاللہ سب کے ساتھ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک پاکستانی وہاں ملے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں کے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے ہوں. میں نے کہا کہ ایک اور پاکستانی مجھے مل گیا جن کے لیے میں کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ایک اور پاکستانی ملے، میں ان کے ساتھ پاکستانیوں کی پلیٹ فارم کی بات کروں، اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کروں، اپنی فیملیز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی بات کروں. ہم نے طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اگلے ویک دوبارہ ملیں گے اور اس کے اوپر سوچیں گے کہ ہم دو بندے اس پورے پورٹسمتھ کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم نے جو بنیاد رکھی وہ ہم نے جمعے کی نماز سے رکھی. آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. واٹرلوول کے اندر ہم نے جمعے کی نماز کا آغاز کیا اور اس جمعے کی نماز کے اندر لوگ آ کے ملتے گئے. وہاں سے پھر ہم نے ہیمنڈ بارو کونسل، جس کے اندر کوئی جگہ مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی، بچوں کی جانے کی نہیں تھی، ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ایک جگہ یو کے اندر جا کے ہم نے فنڈ ریزنگ کی اور ہم نے پیس سینٹر بنایا. ماشاءاللہ وہ پیس سینٹر جس کے میرے بھائی آلریڈی اظہار کر چکے ہیں، وہ یہ پیس سینٹر ہے جس کے اندر کوئی بھی مسلمان، کسی بھی فرقے، کسی بھی زبان، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا آ کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور ہماری کمیٹی کے اندر اپنی کمیونٹی کے اندر کام بھی کر سکتا ہے. پیس سینٹر سے بڑھتے بڑھتے ہم نے مختلف وہاں پر ایکٹیویٹیز شروع کی اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اللہ نے ایک اور موقع دیا. کہتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ کچھ مشکلات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تو پینڈیمک کے پہلے لاک ڈاؤن کے پہلے دن میں نے پورٹسمتھ کے اندر تمام مساجد کے اماموں کو، کمیٹیز کو اکٹھا کیا اور ہم نے ایک کمیونٹی بنائی مساجد کی. مساجد کے اندر جو کمیونٹیز ہیں ان سے ایک دو لوگ لے کے اس کے اندر ہم نے اس کمیٹی میں شامل کیا کہ پینڈیمک کے دوران اگر خدا نخواستہ مسلمان کمیونٹی کے اندر کوئی فوتگی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، ہم ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں. ہم نے ایک مسجد کو ایک ایسی جگہ جہاں پر
واشنگ ایریا تھا، اس کو ہم نے واشنگ ایریا بنایا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پر ان کے نہلانے کا بندوبست ہوگا. اور کیونکہ یہ ایسی موذی مرض ہے کہ باپ کو اگر کووڈ ہو گیا تو بچہ قریب نہیں جاتا، ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا تو بیوی قریب نہیں جا سکتی. اس کے لیے بھی ہم نے ایک کمیٹی کا بندوبست کیا، اور اس کمیٹی کے تحت وہ ہاسپٹل سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد دفنانے تک سارا کا سارا بندوبست ہم نے کیا. پھر مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور ہماری سمجھ یہ ہے کہ انگلینڈ میں رہنے والے جتنے لوگ بھی ہیں وہ دولت مند ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یقین جانیے جب میں باہر نکلا، لوگوں سے ملا، تو مجھے یہ ملا کہ صرف مسلمان کمیونٹی نہیں بلکہ انگریز کمیونٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس رات کو کھانے کو نہیں ہوتا کچھ، ان کے پاس پینے کو نہیں ہوتا کچھ، بلکہ ایسے غربا بھی موجود ہیں. میں وہ انگلش والے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ابھی سیدھی سادے لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اردو زبان کے. ایسے غریب لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس رات کو چولہا جلانے کے لیے گیس نہیں ہے، وہ ساری رات بغیر بجلی کی گزارتے ہیں. تو میں نے ہمت باندھی، اپنے دوستوں کے ساتھ پیس سینٹر کے ذریعے ہم نے ایک فوڈ ہب کا آغاز کیا. پورے شہر میں کافی سارے فوڈ ہب کھل گئے ہیں. پینڈیمک کے شروع میں ہمارا فوڈ ہب واحد فوڈ ہب تھا جو پورے شہر پورٹسمتھ کو سرو کر رہا ہے شروع دن سے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے پاس 100-200 پاؤنڈ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ فوڈ ہب اس وقت 30 فیملی سے زیادہ لوگوں کو سرو کر رہا ہے. اگر ایوریج آپ 3 ممبرز پر فیملی کریں تو 90 ممبرز بنتے ہیں فیملی کے، جن کو ہم سرو کر رہے ہیں ایوری ویک، ہر سنڈے، ہر اتوار کو. 15 سے 16 والنٹیئرز اس میں ہر وقت کام میں مصروف ہوتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے فوڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی فنڈنگ کر رہے، کہیں پاکستان سے آ رہا ہے، یا کوئی پاکستان ہائی کمیشن دے رہا ہے؟ نہیں بھائی نہیں بہنوں، ایسی بات نہیں ہے. میں ایک ایک پورٹسمتھ کے کونے میں گیا، ایک ایک دروازے کو کٹکھٹایا جن کو اللہ نے دیا، اور یقین مانے کہ جب انہوں نے کام دیکھا تو مجھے فون کرنے لگے کہ شاہ آپ جو کام کر رہے ہیں، کافی سارے فوڈ ہب کھلے ہوئے، لیکن آپ کا فوڈ ہم سنتے ہیں کہ پورٹسمتھ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگوں کو سرو کر رہا ہے، اور پھر ہیون بارو کاؤنسل کو سرو کر رہا ہے. اور یہ واحد فوڈ ہب ہے جو کسی ایک کونے میں کام نہیں کر رہا، بلکہ پورے شہر اور ہیون بارو کاؤنسل کو سرو کر رہا ہے. میں فوڈ ہب کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ پروگرام شعراء کے لیے ہم نے ترتیب دیا ہے، نہ کہ تقریروں کے لیے. سہیل بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ یہ کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے. پاکستانی کمیونٹی کو ماشاءاللہ ہم نے اکٹھا کیا آپ کی کوششوں سے، اور یہ کمیونٹی یونایٹڈ پاک کمیونٹی جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے. اس شہر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بہن، ایک ایک بچہ اس کا ممبر بنے گا. اور میں نے پچھلے سال
نومبر دسمبر میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے بات کی تھی کہ جب 2020 ہوگا کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے لوگوں کے پاس پہنچیں گے. میں نے ان کو کہا کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو کسی مذہب کو نہیں دیکھتا, کسی رنگ کو نہیں دیکھتا, کسی نسل کو نہیں دیکھتا, بلکہ یہ صرف اور صرف کمیونٹی کی تمام نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. میں ایک ایک فرد کے پاس جاؤں گا, ایک ایک بندے کے پاس جاؤں گا, ایک ایک گھر کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, یہ اصغر کا نہیں, یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ آئیں اس میں شرکت کریں. اور سچی بات بتاؤں, کچھ لوگ کہتے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں. اس ملک کے اندر رہتے ہوئے مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس شہر میں, بلکہ ہماری سب سے بڑی جو نیڈ ہے وہ کیا ہے؟ میں انگریزوں سے بھی یہ کہتا ہوں, ہماری نیڈ, ہم لوگ غریب نہیں ہیں, پاکستانی کمیونٹی غریب نہیں ہے. ہماری نیڈ ہمارے بچوں کو پلیٹ فارم دینا ہے, ان کو ویلیوز جو ہماری ہیں, زبان جو میں بول رہا ہوں اس وقت, ان کو یہ زبان متعارف کرانی ہے. اسکول میں بھی انگلش, گھر میں بھی انگلش, تو اس طرح کے پروگرامات میں بھی اگر انگلش, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیوز کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ویلیوز ہیں, ہماری زبان یہ ہماری ایک ویلیو ہے. یہ اس طرح بیٹھنا, اپنی فیملی میں بیٹھنا کیا ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے. وہ ایک دوسرے کو چچا, پھپھو اور خالو کہنا کیا ہے؟ یہی تو کلچر ہے. تو اس کلچر کو رواج دینے کی ضرورت ہے. اور آپ یقین جانیے کہ یہ پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہوگا اور ہے انشاءاللہ جس کے اوپر ہر ایک پاکستانی, میں ذرا تھوڑی سخت بات کرنے لگا ہوں, پاکستان سے تعلق رکھنے والا, چاہے وہ کرسچین ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اگر پاکستانی ہے تو وہ پلیٹ فارم اس کے لیے بنایا گیا ہے.